बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ और इन अपडेट्स के बाद सारे का सारा जो सियासी मंजरनामा है इस वक्त वो तब्दील हो चुका है। लंदन प्लान बढ़ चुका है। मरियम नवाज़ के ऊपर क्या क़यामत टूट पड़ी है। जो ये सोच रहे थे कि लंदन प्लान डील करने के बाद हम वापस आएंगे और हमें तख्त पर बिठा दिया जाएगा, और वही 70 और 80 की दहाई की जिन लोगों को आदत थी और इसी तरीके से हर मरतबा वो डील करके इक़्तिदार में आते थे, इस मरतबा भी ये डील की गई। लेकिन इमरान खान इस वक्त भी जो डट कर खड़ा हुआ है उसने इस डील का सत्यानाश करके रख दिया है। नवाज़ या नून लीग हुकूमत में नहीं आने जा रहे। बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस सुन रहे हैं जज मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने अचानक से अपना काम छोड़ दिया है, घर बैठ गए हैं और अब वो मज़ीद इमरान खान के ख़िलाफ़ केस नहीं सुनेंगे। कुछ अहम तरीन इस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। जजिस पर दबाव के हवाले से जो डिटेल्स या चहमगोइयाँ की जा रही थी, लेकिन अचानक से जज साहब ने काम क्यों छोड़ दिया, इस पर अहम तरीन तफसीलात हैं। फिर इसी तरीके से आज अतर मिनल्ला साहब की जानिब से, जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, इन्होंने आज उन तमाम लोगों को जवाब दे दिया है जो लोग JITs बनाकर और मीडिया को और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ये तनकीद ना करें जजिस के ऊपर। और ना सिर्फ उनको पैगाम दिया है बल्कि जजिस को भी, अपने जजिस को भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से कहा गया है कि आप जो है वो डर क्यों रहे हैं, आप घबरा क्यों रहे हैं, आपको सामना करना चाहिए चीज़ों का। अतर मिनल्ला साहब ने क्या कहा, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो बड़ी ख़बर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जज मोहम्मद बशीर साहब, जो कि काफ़ी अरसे से एहतसाब अदालत के जज हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव जज से मुराद ही होता है कि जो भी केस या रेफरेंस वगैरह एहतसाब अदालत में दायर किया जाता है तो वो चूँकि एहतसाब अदालतें भी एक से ज़्यादा हैं, 3 एहतसाब अदालतें हैं, ग़ालिबन के 2 एहतसाब अदालतें हैं जुडिशल कम्प्लेक्स में भी, तो वो केस भी फ़िक्स करते हैं कि ये किस अदालत में जो केस है वो फ़िक्स होगा, तो इस वजह से वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी उनको कहा जाता है। तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने अचानक से जो काम है अपना वो रोक दिया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो लास्ट हेयरिंग भी हुई थी उसमें भी कोई आगे कार्रवाई नहीं चल सकी थी और जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो छुट्टी पर चले गए थे और अब जो है वो वापस नहीं आ रहे। जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स से चले गए हैं और बाकायदा तौर पर उन्होंने वज़ारत कानून और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख भी दिया है। वो क्यों उन्होंने ऐसा किया है, क्यों काम छोड़ दिया है, इस पर भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब के हवाले से ये बताता चलूँ कि तमाम हाई प्रोफाइल केसेस इन्होंने सुने। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के नवाज़ शरीफ हो गया, आसिफ ज़रदारी हो गया, ख़ाक़ान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, शौकत अज़ीज़ हो गए, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, वो नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, बहरहाल इमरान खान, इनके ख़िलाफ़ जो है वो ये केसेस सुन रहे थे। इवन के इमरान खान का तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो भी जज मोहम्मद बशीर इस टाइम सुन रहे थे अडयाला जेल में, और इमरान खान का के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जो है वो भी इन्होंने मुस्तरद की थी तोशा खाना में, जो ज़मानत की अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने दी थी। तो बहरहाल जज मोहम्मद बशीर साहब ने अपना अचानक से काम रोक दिया है और जो लेटर इन्होंने लिखा है, ये ज़राए से मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, अभी तक की कहीं पर भी ख़बर नहीं है। वज़ारत कानून को उन्होंने ये लेटर लिखा और उसमें उन्होंने ये कहा है कि 24 मार्च 2024 को वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वो अपना काम अभी से ही बंद करना चाहते हैं, इसलिए उनको 24 मार्च 2024 तक वैसे ही उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, उसके बाद तो वैसे ही उन्होंने जाना है। लेकिन अभी चूँकि ये जनवरी है तो 2 महीने पड़े हुए हैं उनके काम को, तो इन 2 महीनों को एज आ बीमारी की जो छुट्टी है वो कंसिडर किया जाए और उन्हें बीमारी की छुट्टी दी जाए, और वो अब मज़ीद जो काम है वो नहीं करना चाहते। यानी कि अभी उनकी रिटायरमेंट में 2 महीने थे और उन्होंने ये लेटर लिख दिया कि वो मज़ीद अब काम नहीं करना चाहते, कोई केस वो मज़ीद नहीं सुनना चाहते। इमरान खान का केस भी लास्ट हेयरिंग में कोई अपडेट नहीं हो पाई थी और उसमें उन्होंने कहा था जी कि वो बीमार हैं और वो छुट्टी पर हैं, तो अब उन्होंने कहा है जी कि मैं अब बीमार हूँ और ये 2 महीने मेरी बीमारी में ही
گزریں گے تو میں کام نہیں کر سکتا، اس لیے ریٹائرمنٹ سے پہلے کے جو 2 مہینے میرے رہتے ہیں وہ مجھے بیماری کی لیو دے دی جائے، اور 24 تاریخ کو مارچ کو میں ریٹائر ہو رہا ہوں، تو اس کے بعد میری ریٹائرمنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے، لیکن اب مزید میں جو کام ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو جج محمد بشیر جنہوں نے ماضی میں بھی بڑے امپورٹنٹ کیسز سنے، اور ابھی بھی عمران خان صاحب کے 2 اہم کیسز اڈیالہ جیل میں جا کر یہ سماعت کر رہے تھے، وہ کیسز یہ سن رہے تھے، لیکن اب ان دونوں کیسز کو بظاہر بریک بھی لگ چکی ہے، اور جج محمد بشیر صاحب نے بھی اپنا جو کام ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بڑی دھماکہ خیز اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس دوران سامنے آئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے مریم نواز پر بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کیونکہ جو یہ سمجھتے تھے کہ لنڈن ڈیل یا لنڈن پلان کے تھرو وہ واپس آئیں گے اور انہیں اقتدار میں بٹھا دیا جائے گا، ان کے اس پلان کو بھی بڑا جھٹکا پہنچا ہے۔ جھٹکا کیسے پہنچا ہے؟ ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور تمام محاذوں پر عمران خان صاحب کی جانب سے شکست دی گئی ہے، یعنی کہ بلے کا نشان واپس لینے کے باوجود بھی اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون 50 سیٹیں بھی حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یعنی کہ آزاد امیدواروں کے مقابلے میں بھی وہ ہار رہے ہیں۔ تو اس لیے طاقتوروں نے بھی اب تھوڑا سا ان سے پیچھے اس طرح سے ہٹنا شروع کر دیا ہے کہ یہ تو اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ اب یہ حکومت بنائے، ہم ان کے اوپر ہاتھ بھی رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ابھی بھی سسٹم ننگا ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نون لیگ جو ہے وہ ان کی اتنی بھی ویلیو یا اتنی بھی اوقات نہیں رہی کہ لوگ ان کو ووٹ تک دینے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو ان کا نشان ڈھونڈ کر لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ ابھی کی میں صورتحال آپ کو بتاؤں، گراؤنڈ سچویشن بتاؤں، تو ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کا نشان کیا ہے تاکہ ہم اسے ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ تو نون لیگ کے اس پلان کو بڑا جھٹکا پہنچا ہے، قیامت ان کے اوپر بڑی ٹوٹی ہے، خاص طور پر جو انہوں نے جلسہ کیا حافظ آباد میں، وہاں پر یہ بری طریقے سے ننگے ہوئے، ایکسپوز ہوئے۔ پھر اس کے بعد لیا میں نواز شریف جو ہے لاسٹ جلسے میں بھی انہوں نے 3 منٹ کی تقریر کی، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ جلسے میں بھی انہوں نے کہا جی طبیعت خراب ہے تو میں جلسے میں شرکت نہیں کروں گا۔ تو نواز شریف جلسہ کرنے کے بھی اس وقت قابل نہیں رہے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف اب بلاول بھٹو یا آصف زرداری جو ہیں پیپلز پارٹی، اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھا کر تو وہ خود کو آگے کر رہے ہیں، اپنے نمبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر سے اس طرح سے لگ رہا ہے کہ الیکشنز کے بعد جو منڈی ہے وہ لگنے جا رہی ہے آزاد امیدواروں کی، کیونکہ بلاول بھٹو کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ اس مرتبہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنائیں گے۔ نون لیگ تو فارغ ہو گئی ہے، کیونکہ نون لیگ اگر حکومت بناتی بھی ہے تو جس طرح سے پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی، باقی ساری جماعتوں کو آزاد اور ادھر ادھر سے ملا کر ایک مربع انہوں نے حکومت بنانا تھی، لیکن اس میں پھر بھی نون لیگ کے پاس اچھی نشستیں تھیں اتنی کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکیں، لیکن ابھی ساری کی ساری صورتحال تبدیل بھی ہو چکی ہے، اور جس طرح سے بلاول بھٹو کی جانب سے بیان دیا گیا کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ ہم خود جو حکومت ہیں وہ بنائیں گے، تو ایک تو یہ بڑا ثبوت بھی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے۔ لیکن دوسری طرف اب سوال یہ ہے کہ کیا آزاد امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جو منڈی لگائے گی، کیونکہ آصف زرداری نے یہی کچھ کیا تھا جب عدم اعتماد بھی آئی تھی، سب کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں پر جو امیدوار تھے، جو آزاد لوگ تھے، وہ ان کی جو منڈیاں تھیں یا ان کو کس طریقے سے مبینہ طور پر پیسے دیے گئے اور پھر ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا گیا۔ تو بہرحال ابھی بھی جو ساری کی ساری یہ بیان دیا گیا ہے بلاول بھٹو کی جانب سے، تو ان کا یہی ارادہ ہے کہ الیکشن کے بعد بھی اسی طریقے سے منڈی لگا کر اور جو آزاد امیدوار ہیں ان آزاد امیدواروں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملانا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ نے عمران خان صاحب کے بیان پر بھی غور کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اپنی حکومت اپنے بلبوتے کے اوپر یعنی کہ اتحادیوں کو ملائے بغیر اگر ہم اپنے امیدوار ہمارے آتے ہیں تو ہم حکومت کریں گے، ادروائز ہم اپوزیشن کے اندر بیٹھیں گے، یعنی کہ اب سارے کے سارا فوکس ہو چکا ہے آزاد امیدواروں کی طرف۔ تو یہ ویلیڈیلٹی ہے عمران خان صاحب کی کہ اتنا مائنس کرنے کے باوجود، الیکشن سے باہر کرنے کے باوجود ابھی بھی جو ساری سیاست گھوم رہی ہے وہ عمران خان کے ہی آزاد امیدواروں کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری گیم پھر سے آزاد امیدواروں کے اوپر آ گئی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اس مرتبہ جو پلان بنایا ہے، ایک تو یہ
کہ آزاد امیدوار حلف لے رہے ہیں، ان کے اپنے ووٹرز ان سے حلف اٹھوا رہے ہیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تب جا کر ہم آپ کو ووٹ دیں گے، اور بہت سارے امیدواروں نے حلف بھی اٹھایا۔ اور دوسری طرف جو پارٹی ڈسپلن ہے وہ ان آزاد امیدواروں کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا نام لکھا ہے اور ان کے تھرو اپنے جو نامنیشن پیپرز ہیں وہ سبمٹ کروائے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ عمران خان کے اگینسٹ اگر کچھ ووٹ کرتے بھی ہیں، دوسری طرف بھی مل جاتے ہیں، تو ان کے اوپر پارٹی ڈسپلن لاگو ہوگا اور یہ دوسری طرف نہیں مل پائیں گے۔ بہرحال یہ سارا کے سارا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ناظرین آج ایک بڑا استعفیٰ بھی سامنے آیا ہے، اور یہ جو استعفیٰ ہے وہ عمران خان صاحب کے موقف کے اوپر ایک اور بڑا سٹیمپ ہے، اور یہ استعفیٰ دیے جی آج ذکا اشرف کی جانب سے، جو کہ کرکٹ بورڈ کے پی سی بی کے سربراہ جو ہے وہ ان کو بنایا گیا تھا، اور جو وجہ انہوں نے بتائی وہ یہ بتائی جی کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اس وجہ سے وہ مستعفی ہو رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب نے جب وہ آئے اور انہوں نے میرٹ کے اوپر تعیناتیاں کی، رمیز راجہ کو تعینات کیا، لیکن پھر اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور عہدوں کی بنڈر بانٹ ہوئی، اور یہ ثبوت اب اس استعفے کے بعد سامنے بھی اس استعفے کے ساتھ ہی سامنے آئے ہیں کہ دیکھیں نجم سیٹھی بنے، اور نجم سیٹھی کے بعد پیپلز پارٹی کے سے تعلق تھا جی ذکا اشرف کا، تو وہ بن گئے، تو بندر بانٹ جو ہے وہ کی گئی۔ اور اس بندر بانٹ سے کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے میرٹ کے اوپر تو تعیناتیاں نہیں کی ہوئی، آدھے اگر ایک طرف ہیں نون لیگ کی طرف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ آ جائے، نجم سیٹھی آ جائے، تو آدھے جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ذکا اشرف ہے وہ آ جائے، تو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ابھی حالیہ جو سیریز ہے وہ آپ دیکھ لیں 4-0 سے اس وقت جا رہی ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ، ایک T20 میچ باقی ہے، اور اس T20 میں بھی اگر وہ ہار جاتے ہیں تو 5-0 سے پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں گا کہ اتنی بری جو کلین سویپ ہے وہ ہوئی ہے۔ پھر ٹیم سلیکشن دیکھ لیں آپ، پھر ٹیم کے اندر وہاب ریاض جیسے بندے کو آپ نے سلیکٹر بنا دیا، اس نے کیا ٹیم کو سلیکٹ کرنا ہے، تو اس کی اپنی ٹیم کے اندر جگہ جو تھی وہ نہیں بنتی تھی۔ بڑے بڑے نام پاکستان میں موجود ہے، رمیز راجہ کو جو ہے وہ کیسے ہٹایا گیا سیاسی بنیادوں کے اوپر، تو یہ جو ایک ادارہ تھا اس کو بھی اس پی ڈی ایم نے تباہ کر کے رکھ دیا، اور اب اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ آخر میں ناظرین جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز بتاتا چلو، انہوں نے آج خطاب کیا ہے۔ بیسیکلی میں ابھی بھی چونکہ گاڑی میں بیٹھ کر ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو میڈیا جو ہمارے صحافی دوست ہیں، کورٹ رپورٹرز ہیں، ان کی ٹریننگ جو ہے وہ آج چل رہی تھی، اور ورکشاپ بیسیکلی صحافیوں کی آج ہوئی ہے، اور اس میں جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں سپریم کورٹ کے جج، ان کی جانب سے خطاب کیا گیا ہے، اور اس خطاب میں انہوں نے ان تمام لوگوں کو جواب دیا ہے جو پچھلے دنوں میں ایک نیوز بھی سامنے آئی تھی جی کہ جے آئی ٹی بنا کر تو جو تنقید کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب کے اوپر، تو ان کے خلاف جو کاروائیاں ہیں، یا اس میں ظاہر سی بات ہے ججز کے خلاف تنقید کرنے والوں کے اوپر جو کاروائیاں ہیں وہ نشاندہی کرنے کے بعد ان کے خلاف کی جائیں گی۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے کیا کہا ہے یہ آپ جو ہے وہ ذرا سنیے، اور انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ملزم کے اچھا، اور پھر اس کے علاوہ جو معصوم کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا تھا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا جی کہ دیکھیں جج عمران خان کو معصوم کہہ رہے ہیں، اس کا بھی انہوں نے جو جواب ہے وہ دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ ملزم کے خلاف کتنے ہی بڑے جرم کا الزام کیوں نہ ہو، جب تک اس پر جرم ثابت نہ ہو وہ معصوم ہوتا ہے۔ انہوں نے دوبارہ کہا اور دوبارہ اپنے موقف کے اوپر وہ ڈٹ گئے۔ پھر اسی طریقے سے میڈیا کی آزادی کے اوپر انہوں نے کہا جی آزاد میڈیا تنقید برائے اصلاح کرتا ہے، اس سے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، بحیثیت جج ہم اپنی کوئی ججمنٹ یا کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتے۔ عدلیہ پر دو طرح کی تنقید ہوتی ہے، دانستہ طور پر اگر کوئی فیصلہ دے اس پر بھی تنقید ہوتی ہے، اور دوسری میں کسی کو پسند نہیں آتا اسے قانونی ریلیف دے دیا جائے، اس پر بھی جو تنقید ہے وہ ہوتی ہے۔ لیکن ججز کو کیا کرنا چاہیے، اس تنقید کو برداشت کرنا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ انڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ گھبرانا نہیں چاہیے اور تنقید کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ گزشتہ دنوں یہ واقعہ بھی سامنے آیا کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر تنقید ہوئی تو نیکسٹ روز جو میڈیا تھے ان کو اندر ہی نہیں جانے دیا جا رہا تھا سپریم کورٹ کی کوریج کے لیے بھی۔ پھر اسی طرح سے اطہر من اللہ نے کہا کہ جج کو بے خوف ہو کر آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، جس جج نے حلف لیا ہوتا ہے وہ تنقید سے ڈر کر فیصلے کرتا ہے،
تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی کہ 1971 میں اگر میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان کبھی نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ جو کارروائیوں کے لیے JITs بنائی جا رہی ہیں، اس کا صاف انہوں نے جواب دیا ہے، اس کی مخالفت کی ہے کہ جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے جو خوفناک قسم کی اگزامپل بھی دی کہ 1971 میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ تنقید ہر کوئی کرے، لیکن تنقید کے بعد عدلیہ پر بھی انہیں اعتماد جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہماری آدھی سے زائد زندگی ڈکٹیٹرشپ میں گزری، جہاں اظہار رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو جسٹس اطہر من اللہ کا یہ دبنگ قسم کا خطاب تھا جو کہ آج ان کی جانب سے کیا گیا، اور اس میں صاف صاف جو میسج ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔